बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 4 अक्टूबर आज हफ्ते का दिन और बड़ी अहम खबरें। दुनिया के 2 खित्तों में इसराइल और फलस्तीन के मुआहदे के मामलात। फलस्तीन में ट्रंप के 13 नुकात मुस्तरद करके 7 मंजूर हुए। हुकूमत फलस्तीनियों की चलेगी। तंजीम ने फैसला कर दिया, दुनिया को सकते में डाल दिया। बूट पॉलिसियों का सरबराह शहबाज शरीफ एक दफे डोनाल्ड ट्रंप के खैर मकदम में निकल आया। इसहाक डार की कल की असेंबली में बयान और आज का क्या हुआ। लेकिन पाकिस्तानी मदरसों में इसराइलियों की आमद, इस्टेब्लिशमेंट की घिनौनी साजिश पकड़ी गई। ये सारी वारदात डालने के बाद कंपनी के चपनू चमाट जो है वो फलस्तीनियों के हक में अब मार्च के लिए चाबी लग गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आज मादनियात की एक बड़ी ऑफर डोनाल्ड ट्रंप को बलोचिस्तान पसनी। फाइनेंशियल टाइम्स ने भांडा फोड़ा है। बड़ा खतरनाक मामला। खबर आपको बताता हूं। मुआशी खुद मुख्तारी पर IMF रेकॉर्डिंग पर ब्रीफिंग मांग रहा है। चीन के मामले पर भी। अफगानिस्तान में भी आज पाकिस्तानी फौज और अफगान फौज के दरमियान झड़प हुई है। और इसके अलावा जो कश्मीर का मामला 38 की बजाय 42 मुतालबात तस्लीम। और ये सारी तफसील क्या है कि इसमें गेम है, वारदात है, असलियत क्या है, ये सारा आपके सामने रखूंगा। पंजाब में मरियम नवाज के टायर, और मरियम नवाज की गाड़ी के टायर, मेरा मतलब है 2 करोड़ 70 लाख के, जबकि गाड़ी में फ़ोन चार्जर वाइफ फ़ोन नहीं है, कैमरा भी नहीं है। लेकिन इसके साथ इनकी एक और बड़ी नोटंकी भी पकड़ी गई आज दुनिया में। लेकिन तफसील से बताऊं, 2 बड़े मुआहदे जिसमें 78 साल की तारीख में दोनों जगह मुज़ाहमत चल रही है। एक कश्मीर में और एक फ़लस्तीन में। एक पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, दूसरा इसराइल की हुकूमत से। ज़रा मज़े की बात देखें, दोनों का माजी का रिकॉर्ड ऐसा है कि ना एतमाद है ना एतबार है। सबको पता है कि ये मुआहदे लाजमी टूटेंगे और बुरी तरह टूटेंगे। ये मुआहदे बुनियादी मुतालबात जो कि बगैर खून खराबे के बड़े आराम से हो सकते थे, लाशें गिराने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि ये ताकत का खेल है, इक़्तिदार का कब्जा है, नेतन्याहू हो या पाकिस्तान में शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल की हुकूमत हो। कश्मीर की पहले आपको बताऊं, वहां जो मुआहदा हुआ वहां 2 बुनियादी मुतालबात थे। 2 बुनियादी। इसमें कश्मीर के लोग जो अपने हकूक के लिए 6 दिन की ये जंग लड़ते रहे, मुज़ाहमत करते रहे। इन्होंने तारीख बना दी। अवाम ने गोलियां खा के बदतरीन तशद्दुद कर होके भी बुनियादी हकूक से पीछे नहीं हटे। उनकी लीडरशिप में भी मिसाल कायम की। बदतरीन फस्तायत के बावजूद अवाम के साथ खड़े रहे, पूरी पूरी रात इनके दरमियान मौजूद रहे। और अशराफिया को अवाम के हाथों बदतरीन शिकस्त हुई। कल तक इन्हें एजेंट कह रहे थे नून लीग के लोग, हिंदुस्तानी गद्दार कह रहे थे। कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी के सामने आज सर झुकाए बैठे, धमकियां देने वाले मुआहदों पर दस्तखत कर रहे थे। ये बिल्कुल फतह है, इसमें कोई दो राय नहीं। कश्मीर के लोगों ने, जो अवाम है वो इन पे जश्न की बजाय सोग 3 दिन का शोहदा पे मना रही है। 6 दिन कश्मीर की अवाम ने जंग लड़ी और जीत गई, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जो दूसरा मरहला हमेशा टेबल पे आता है, देखें जंगों के जो नताइज हैं वो टेबल पे निकलते हैं। मैदान की जंग और टेबल की जंग, मुज़ाकरात की जंग जिसे कहते हैं, ये मुख्तलिफ होती है। तहरीक साहब भी देखें, मैदान की जंग तो जीती, टेबल पे पहुंचने से पहले ही वो हाईजैक हो जाते थे। कश्मीर की ये तहरीक भी, इसके साथ भी वारदात ना हो जाए कि 12 नशिस्तों का जो मामला है वो 1947 से चल रहा है, याद रखें। उसका नतीजा कभी नहीं निकला। 2024 में भी दिसंबर में एक्शन कमेटी के साथ ऐसा ही मुआहदा हो चुका है, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इस मुआहदे पर भी जो जुडिशल कमीशन बनाया गया कि नई FIR जो वो कश्मीर में कटेंगी, उसका फैसला जुडिशल कमीशन करेगा। यानी पुरानी जो FIR हुई हैं अब तक, उन पर केसेस बनते रहेंगे, घसीटते रहेंगे लोगों को। ये नाजायज इक़्तिदार की हुकूमत पर लोग यकीन नहीं करते, चाहे वो नेतन्याहू हो या फॉर्म 47 के लोग हो। इन्होंने शेख मुजीब के साथ भी एक ऐसा ही मुआहदा किया था, जिसके बाद ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। और जरदारी जो मौजूदा सदर, इसके अल्फाज है कि इस तरह के मुआहदे खुदा न ख्वास्ता कुरान और हदीस के अल्फाज नहीं है जो बदल नहीं सकते। ऐसी बातें नेतन्याहू भी करता है और कौम मुत्तहिदा में वो तो मुआहदे फाड़ के रद्दी में फेंकता था, टोकरी में सबके सामने। इसलिए यहाँ फौजी हुकूमत, फॉर्म 47 या नेतन्याहू, ये जब ताकतवर को देखते हैं तो कदमों में गिरते हैं, जब ताकत मिलती है तो गिरबान पकड़ के कपड़े फाड़ने की कोशिश करते हैं। कश्मीर के लोग याद रखेंगे, बांग्लादेश में 5 लाख लोग, बलूचिस्तान में अकबर बुख्ती के साथ मुआहदा, खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमलों के मुआहदे, तहरीक इंसाफ के साथ 9 मई 26 नवंबर को इन्होंने बाकायदा कहा गले लगाओ आप जाके, फिर उसके बाद खून की होली खेली गई। कश्मीर के खुद 14 लोगों की शहादतें भी इनके सामने हुई। इसीलिए वो इंजीनियर अली मिर्जा ने एक बात जो की थी ना कि ये कुरान पाक लेके खाना काबा की छत पे भी चढ़ जाएं तो कोर कमांडर्स की बात नहीं माननी। ये बात दुरुस्त है कि 38 में से 42 मुतालबात इन्होंने मंजूर करवाए हैं। लॉकडाउन भी खत्म हुआ है, लॉन्ग मार्च भी खत्म हुआ है, बज़ाहिर 12 नशिस्तें भी खत्म हो गई, फंड्स भी नहीं होंगे, गाड़ियों पर झंडे भी नहीं लगेंगे, वजारतें भी नहीं मिलेंगी, और अरबों रुपए के फंड्स भी जारी किए जाएंगे। हुकूमत ने घुटने टेके हैं पेपर के हद तक। 5 लाख लोग चूंकि सड़कों पर आ चुके थे, इन्हें अब मुआहदा इन्होंने फौरन बैठ के कर लिया। इसमें अहम नुकता, आज़ाद कश्मीर की काबीना के जो वज़रा मशीरों की तादाद 53 से 20, सेक्रेटरी भी 20, महकमों को जम करना, एक आला कमेटी बना के बैरून मुल्क कश्मीर के जो हल्कों के मेम्बरान हैं उनकी मुशावरत से ये जो 12 नशिस्तें इन्हें 2 तक लाना,
اور جو عوام کے یہ سارے عوامی مطالبے ہیں، یاد رکھیں. دیکھیں بجلی، صحت، گیس، سڑکیں، ٹرانسپورٹ، تعلیمی نظام، یہ سب کچھ عوام کے مطالبات ہیں. یہ جو 10 سے 14 لوگ شہید ہوئے، ان کے اہل خانہ کو سرکاری نوکری دینا، 10-10 لاکھ زخمیوں کو دینا، کشمیری مظاہرین کو رہا کرنا، یہ سارے عام معاملات ہی تو ہونے ہی ہونے تھے. یہ امیر مقام اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری وغیرہ مل کے کریں گے. چیئرمین اس کا وہ امیر مقام، 2 حکومتی نمائندے، 2 ایکشن کمیٹی کے مل کے آپس میں اس بجٹ کو ٹائم لائن کریں گے. یہاں ان لوگوں کے لیے شرم کا مقام ہے جو کہہ رہے تھے بجٹ پاکستان کا سارا کھا جاتے ہیں، MRI اور ایکس رے مشینیں تک نہیں اسپتالوں میں. اندازہ کریں. لیکن پاکستان کی عوام کشمیر کے لوگوں سے سبق سیکھے. عوام کے یہ ہر جگہ مطالبات، یہ تحریک انصاف کے بھی یہی مطالبات ہیں نا، عدل و انصاف، ملک میں ان کا مینڈیٹ واپسی، بے گناہ قیدیوں کی رہائی، عوام کی حکومت، عدلیہ کی آزادی، روزگار، تعلیم. تحریک انصاف کے بالکل یہی مطالبات ہیں. اس سے زیادہ عوام کو کچھ نہیں چاہیے، اور امن و امان بھی. اب تحریک انصاف کی 8 فروری الیکشن لوٹا گیا، 17 نشستوں پر ایک جماعت کو زبردستی اقتدار میں بٹھایا گیا. عدلیہ کو مکمل ایک سیکٹر کمانڈر یا عدالتوں کو ایک کرنل کے حوالے کر دیا گیا. 26ویں ترمیم کے بعد آپ کو پتہ ہے جس طرح آئین کی ماں بہن ایک ہی کی، ججوں کے گھروں میں کیمرے لگائے گئے، صحافی، سیاستدان، دانشور، گلوکار، عالم، انسانی حقوق کے لوگ، پامالی جو کی گئی، عوام مجبور ہو کے سڑکوں پر نکلی کشمیر کی طرح. مزاحمت تحریک انصاف کی طرف سے پاکستانی عوام نے بھی کی، بے گناہ قید پہ، غیر قانونی قید پہ. آپ کو یاد ہوگا راولپنڈی میں یہ عوامی مزاحمت کا جب اعلان ہوا جو کامیاب ہوا بہت بڑے لیول پہ، 28 ستمبر کو لیاقت باغ راولپنڈی کے اندر پہنچنا تھا. عوام بے قابو تھی، تحریک جوبن پر تھی بالکل. علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا سے واپس چلا گیا، آیا ہی نہیں. اس نے نہ آنے کا اعلان کر کے احتجاج ختم کروا دیا. پھر 14 اکتوبر کو یہی معاملہ ہوا، علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا ہاؤس چلا گیا چائے پینے اور نہانے، اور 12 اضلاع. پھر 26 نومبر کو جو ڈی چوک میں قتل عام ہوا، عوام نکلی، گولیاں لگیں. علی امین گنڈا پور اور تحریک انصاف کی ساری قیادت، MNAs MPs وہاں سے فرار ہو گئے، بھاگنے میں کامیاب ہوئے، ایک بھی زخمی نہیں ہوا، اور عوام وہاں لاشیں اٹھاتی رہی. اب دیکھیں اس بات کو 11 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک تحریک انصاف پاکستان کی عوام کو اس مزاحمت کے لیے تیار نہیں کر سکی، کیونکہ لیڈرشپ بار بار عوام کو دھوکہ اور چونا لگاتی رہی، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ تحریک کو ہائی جیک کرتے رہی. کشمیر کے لوگ بھی اپنی لیڈرشپ پہ نظر رکھیں، بلا شبہ تگڑے لوگ ہیں، دلیر لوگ ہیں، ان سے کریڈیبل لوگ ہیں. کشمیر کی عوام بھی آپ کو پتہ ہے لاشیں دے چکی ہے، تحریک کو خون دے چکی ہے. لیکن اب دیکھیں اس میں کہ ان کے ساتھ واردات ہوتی ہے، یہ معاہدہ ہوتا ہے. اب دوسرا معاہدہ فلسطینی معاہدہ، جو دنیا کی نوعیت کا انوکھا معاہدہ ہے، جس میں اصل فریق کے ساتھ معاہدہ ہی نہیں ہو رہا. پوری دنیا، اسلامی دنیا کے خاص طور پر رہنما جنہوں نے معاہدہ کیا، مقصد کیا ہے کہ یہاں سے اسرائیل کی یرغمالی ایک دفعہ واپس لے لیں. 256 لوگ اس وقت فلسطین کی قید میں. اب یہ چاہتے ہیں ایک دفعہ ان کو نہتے کر لیں، پھر بھیڑ بکریوں کی طرح نیتن یاہو کے حوالے کریں. وہ نہیں مانتا اقوام متحدہ کی قرارداد ہے، وہ سب کے سامنے پھاڑ کے پھینکتا ہے. کون ضمانت دے گا اس کی؟ دنیا کے تمام جنگی ماہرین، عرب صحافی، امریکی صحافی، یہ باقاعدہ اس منصوبے کو ڈونلڈ ٹرمپ غیر مبہم منصوبہ کہہ رہے ہیں. انتہائی مشکل کام، کہ روڈ میپ تو ہو سکتا ہے لیکن مکمل عملداری بڑا مشکل کام ہے. ابھی فی الحال فلسطینی مزاحمت کاروں نے شرائط جو ڈونلڈ ٹرمپ کی تجاویز قبول کی ہیں، 5 اہم شرائط انہوں نے رکھی ہیں، اور میرے خیال میں اسرائیل کے لیے قبول کرنا ناممکن ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ غزہ کا ہر قسم کا قبضہ، یہاں اسرائیل کا تسلط ختم کریں. اسرائیل کی فوج مکمل طور پر غزہ سے واپس چلے جائے اور یہاں پر مکمل جنگ بندی ہو. یہ عارضی سیز فائر نہیں. جب یہ اپنے کیمپ میں واپس جائیں گے اور وہاں سے پھر انسانی امداد بحال ہوگی، تمام راستے کھلیں گے، یہاں سے جو فلسطینیوں کو دباؤ ڈال کے نکالا جا رہا ہے، اس پورے عمل کو روکا جائے فی الفول. اب یہ شرائط اسرائیل کیسے مانے گا؟ وہ تو غزہ کو اپنی کالونی بنانا چاہتے ہیں، قبضہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو باقاعدہ ویٹو کا حق دیا ہے کہ فوج نکالے یا نہ نکالے، یہ اس کی مرضی. اب دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کا جو معاہدہ ہے یہ کسی صورت میں پریکٹیکل نہیں ہے عمل درآمد ہونے والا. اس پہ فلسطینی مزاحمت کار جو ہیں انہیں نقل و حرکت کی اجازت کیسے دی جائے گی؟ وہ اپنے قیدیوں تک کیسے پہنچیں گے؟ ان کی لاشوں میں میتیں کیسے اٹھائیں گے؟ اسرائیل کی جو جیل میں فلسطینی قید ہیں ان میں سے کون کون سے قیدیوں کو رہا کریں، کون کو نہیں کریں گے؟ 256 تو اسرائیل کے قیدی ہیں، باقی جو فلسطین کے بے تحاشا قیدی ہیں ان سب کو کیسے رہا کیا؟ تو فی الحال تو حماس سمیت فلسطین نے جو معاہدہ تسلیم کیا ہے، نیتن یاہو کو بہت بڑا سرپرائز ملا. یہ بمباری کی تیاری کر رہے تھے، کل انہوں نے بڑی شدید بمباری کرنی تھی جو رکوائی گئی ہے. ٹرمپ کے 20 نکات اگر آپ دیکھیں تو 13 جو ہے وہ انہوں نے مسترد کر دی ہیں، 7 تسلیم کی ہیں، اور اسرائیل کے وہ حق میں نہیں ہیں. یہاں وہ کہتے ہیں غزہ میں کسی صورت میں دوسری کوئی فوج تعینات نہیں ہونے دیں گے، اور نہ ہی مکمل طور پر ہتھیار ڈالیں گے، نہ ہی اپنے بارڈر کا کنٹرول دیں گے. اب یہ سیاسی جیت تو ٹرمپ کی ہے جس میں قطر، ترکی، سعودی عرب، خاص طور پر پاکستان شکریہ ادا کر ہے.
لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خود ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں بے صبری سے ان قیدیوں کا انتظار کر رہا ہوں کہ ان کی رہائی ہو، کہ ان میں سے کچھ کی بڑی خراب حالت ہے، پر کچھ جو زندہ نہیں ہیں ان کی بھی میتیں واپس کہتا چاہیے ہمیں. اور وہ کہہ رہے ہیں یہ میرے بڑے قریب ہیں، اور یہاں ایک دفعہ پھر میرے خیال میں قیدی رہا ہونے کے بعد کھیل وہی کھیلا جائے گا جو ہو رہا ہے، کیونکہ روکنے والا کوئی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے فلسطینی خوش ہے جنگ بندی ہو، بمباری ختم ہو، ظاہر ہے لاشیں اٹھانے، آگ اور بارود اپنے اوپر برستا کوئی بھی نہیں برداشت کرتا، پوری دنیا کی خواہش یہ ہے لیکن اصل پارٹی جس میں شامل ہے ان کا موقف کیا ہے؟ اب یہ دیکھنا ہے. ٹرمپ خوش ہے کہ اس کی نوبل انعام والی گیم چل جائے، اور وہ کہہ دے جی اسرائیل کو آپ کے قیدی رہا کروا دیے، یہاں میں نے دیکھے امن کروا دیا، اور اس کو اپنا بیان سوشل میڈیا پہ پورے کا پورا اس نے چڑھا دیا. اب یہ کتنا ٹرمپ کے ساتھ معاملہ چلتا ہے، کیونکہ قطر بھی دیکھیں کہ معاملے پر اسرائیل نے اس کی بات نہیں مانی تھی، اور نیتن یاہو میرے خیال میں ٹرمپ کے اس مطالبے پر عمل نہیں کرے گا. یہاں سے ان کے اپنے بھی حالات خراب ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. اب یہاں پاکستان کے حالات میں دیکھیں، جہاں مسلم لیگ نیتن یاہو اور مسلم لیگ نون لیگ کے جو عسکری صحافی ہیں انہوں نے شہباز شریف کا بیانیہ تباہ برباد کر دیا، جس نے آج پھر اعلان کیا. اسحاق ڈار نے کل کھڑے ہو کے اسمبلی میں اعلان کیا کہ شہباز شریف نے معاہدہ دیکھے بغیر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی تھی، اور یہ معاہدہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کیا کہ اس نے کہا 20 نکات ہمارے نہیں، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا. حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہندوستان کے 6 جہازوں گرنے کی بات کرے تو یہ گھنگرو باندھ کے ناچتے ہیں. وہی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے کہ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف نے سہولت کاری کی تو ہمارے ساتھ تھے 6 مہینوں سے. اسی اسحاق ڈار نے 29 ستمبر کو، آپ جائیں گوگل پہ، مشترکہ بیان دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس معاہدے کو ہم سراہتے ہیں. اور یہی اسحاق ڈار اس قومی اسمبلی میں اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑا ہو کہہ رہے معاہدہ ہمارا نہیں تھا. 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے اور شہباز شریف نے دوبارہ بوٹوں کے تسموں کے ساتھ لٹک کے جیب سے نکالی پالش کی ڈبی اور زبان کو برش کی طرح استعمال کیا. اس نے مالش بھی کی اور پالش بھی کی. ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ بھی ادا کیا. ابھی آدھا گھنٹہ پہلے شہباز شریف کے موقف کی تردید کر کے اسحاق ڈار کہہ رہے جی 1967 والی پرانی سرحدوں پر معاملات طے کریں. لیکن اصل میں چونکہ شہباز شریف اور آرمی چیف ایک طرف ہیں، یہ نسل کشی کا جو معاہدہ ہے اس پہ مبارکباد دے رہے ہیں اسے. قطر سعودی عرب کا بھی شکریہ ادا کرے. پاکستان وہ واحد ملک ہے دنیا میں کہ ٹرمپ کہے معاہدہ نہیں مانیں گے، جہنم کی مطلب قیامت برسا دیں گے، تو وہ کہتے ہیں جی بہت زبردست. ٹرمپ کہے اسمبلی میں جو بات کرے اس کی مخالفت کرنے اسمبلی میں پہنچے، لیکن شمع جو اقوام متحدہ تک پہنچی ابھی تک نہ وزیر خارجہ، نہ وزیر دفاع، نہ آرمی چیف، نہ وزیر اعظم، کسی کو پتہ نہیں وہ کیسے آئیں. ابراہم اکارڈ معاہدے کا حصہ بنے ہیں. شہباز شریف کی ٹویٹ آئی جب 99% لوگوں کی طرف سے احتجاج آیا، لوگوں نے تھوکنا شروع کیا، پھر انہیں خیال آیا. ویسے عوام کی غصے کی نہیں پرواہ نہیں ہے، یہ تو تمام سیاستدانوں کو اپنی اپنی جماعت کے لوگوں کو انہوں نے قائل کر لیا تھا. مریم نواز نے پنجاب میں ابراہم اکارڈ پارٹ 2 کے سارے بورڈ لگوا دیے، بل بورڈ تمام مولوی میدان میں چھوڑ دی جو فضائل نیتن یاہو اور اسرائیل آپ کو بتاتے رہے. ابھی جو ڈاکٹر عائشہ صدیقہ دفاعی تجزیہ نگاروں نے انکشاف کیا کہ پچھلے 1.5 مہینے سے اسرائیل کے وفود اور ایسے لوگ جو امریکہ اسرائیل کی پالیسی کے بڑے حامی ہیں وہ مدرسوں میں مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کرنے کے لیے آتے رہے. تمام عسکری صحافیوں کا یہ جو بیانیہ نون لیگ کے صحافیوں کا بنتا ہوا اسرائیل کی نظر آئی، یہ اسی کا تسلسل ہے. ٹرمپ کی حمایت میں، نیتن یاہو کی حمایت میں، پی ٹی وی کی پالیسی آپ کو نظر آئی، پارلیمنٹ کے اندر تک تنقید روکنا نہ، یہ سارے کا سارا ایک منصوبے کے تحت چل رہا ہے کام جو ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں. ابھی جو غزہ میں انٹرنیشنل فوج تعینات کرنے کا معاملہ جس میں پاکستان کی فوج کی ضرورت ہو، جو کہ باقاعدہ اسرائیل کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنے کے لیے تیار ہے، جس طرح فیفا میں ورلڈ کپ میں اسرائیل سیکیورٹی کرتا تھا اور یہ اس کی سیکیورٹی کرتے تھے آگے، یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا. غزہ میں البتہ معاملہ تھوڑا مختلف ہے کہ وہاں ہتھیار واپس لینے ہیں، ہتھیار وہ کوئی اتنی جلدی واپس کرتے ہیں یہاں، اسی لیے پاکستانی فوج کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ دیکھیں جو فیلڈ مارشل کا وائٹ ہاؤس کا دورہ تھا، اس پہ ابھی جو فائنینشیل ٹائمز نے بہت بڑی بھانڈا پھوڑ دیا کہ چین کو روکنے کے لیے فیلڈ مارشل کی طرف سے باقاعدہ وائٹ ہاؤس میں امریکی حکام کو بلوچستان کے ضلع گوادر کے قصبے پسنی میں ایک ٹرمینل تعمیر کرنے کی اجازت دی گئی کہ آپ آئیں قیمتی معدنیات لے کے جائیں یہاں سے. اور یہ کچھ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، یہ پسنی جو ہے یہ افغانستان اور ایران کی دونوں کی سرحد پر ایک قصبہ ہے. اور یہ وائٹ ہاؤس کی ملاقات میں طے ہوا کہ سرمایہ کاری یہاں کرے، اور جو بحیرہ عرب کے جو سمندر کے وسائل ہے وہاں بندرگاہ چلانے کی تجویز خود آرمی چیف نے پیش کی. اور یہ جو چین کے اربوں ڈالرز لگے ہوئے ہیں گوادر بندرگاہ پر، سی پیک کوریڈور پر لگے ہوئے ہیں، اس میں چین اپنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جو مرکز بنا رہا ہے. امریکہ اگر پسنی میں آ کے ذرا سوچے سرمایہ کاری کرے، نیا ٹرمینل بنائے، تو جو اسٹریٹجکلی جو گوادر کی اہمیت ہے وہ تو امریکہ کے ہاتھ میں چلی جائے گی، کیونکہ چین اسے صرف معیشت کے لیے نہیں کر رہا، یہ تو ایک اسٹریٹجی کے لیے ایک پورا راستہ ہے جو خلیج فارس اور بحیرہ عرب سے مغربی صوبوں تک سب ملتا ہے. اب یہاں امریکہ اگر اس پسنی میں داخل ہوتا ہے تو چین کا اثر و رسوخ تو ختم. بلوچستان کی قیمتی معدنیات پہ تو دیکھیں چین کی بھی نظر دلچسپی، اور امریکی کمپنیاں اگر یہاں براہ راست آ کے آپ کو پتہ ہے کرے تو پھر معاملات کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں. یہ وہ پالیسی شفٹ ہے کہ چین چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہوں،
لیکن اب ظاہر ہے انہوں نے اسی لیے پھر فنڈنگ بھی سلو کر دی ہے، وہ منصوبہ مکمل ختم ہی کر دیں، کیونکہ ریلوے کوریڈور کا منصوبہ دیکھیں، سی پیک کا ریلوے کا یہ نیٹ ورک پورا پسنی میں اگر امریکہ پہنچ جاتا ہے تو چین کا معاملہ تو ختم۔ وجہ دیکھیں ان ساری چیزوں کی ہے کہ حکومت عوام کی منتخب عوامی حکومت نہیں ہے۔ یہ چین ہو، امریکہ ہو، کوئی بھی بیرونی طاقت انہیں بڑے آرام سے بلیک میل کر سکتی ہے، نہ ان کی قانونی حیثیت ہے، نہ عوامی حیثیت ہے، نہ آئینی حیثیت ہے، یہ 2 نمبر جعلی طریقے سے ہیں۔ بیرونی حمایت انہیں ہر وقت ضرورت ہے، اقتصادی پالیسی ناکام ہو چکی ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے، اسی لیے پاکستان کے اندر سینہ زوری کے ساتھ انسانی حقوق چھین لیں، چاہے کسی کو اٹھا لیں، جو مرضی کر لیں۔ یہ کامن ویلتھ کی رپورٹس جو ہے دیکھیں الیکشن کی 1.5 سال سے وہ پبلش نہیں کرتے، کیونکہ یوکرین میں مدد چاہیے تھی، افغانستان میں جنگ لگانی تھی، مطلب جو نہیں چاہیے تھا وہ کر رہے ہیں، اب اسرائیل کو تسلیم کرو۔ اب دیکھیں افغانستان میں آج بھی پاکستانی فوج کی صوبہ کنہار میں جھڑپیں ہوئی ہیں، وہاں ٹھیک ٹھاک قسم کی ناری گاؤں ہے وہاں کا ایک ضلع، اب وہاں ڈوکلون یا ڈوکلوم نام کا علاقہ ہے، وہاں 2-3 لوگوں کی مطلب مارا ماری بھی ہو رہی ٹھیک ٹھاک۔ اب چونکہ ان لوگوں کو پاکستان سے دلچسپی نہیں ہے، ورنہ یہ چاہتے تو ویتنام کی طرح پاکستان کو بنا سکتے تھے۔ ویتنام کے حالات آپ دیکھیں بالکل پاکستان جیسے تھے، وہاں وہ 20-30 سال لڑتے رہے امریکہ سے، ابھی 18 سال پہلے ان کی $40 ارب کی ٹوٹل مصنوعات تھیں، آج $450 ارب تک پہنچ گئے، لیکن کیونکہ تعلیم پہ سارا انویسٹ کیا، یہاں انہوں نے پراپرٹی پر، پلاٹوں پر قبضہ، سیاسی جماعتیں توڑ مار دھاڑ کر کے سرمایہ کاری کے تباہ و برباد کر دیا، لوکل مینوفیکچرنگ بالکل ختم ہوگی پاکستان میں۔ یہاں ٹوٹل جو مصنوعات ہیں وہ $32 ارب کی ہیں، اور 25 کروڑ کا ملک ہے جس پہ 95,000 ارب کا قرضہ، 50% غربت سے آبادی نیچے، اور اس وقت قیام پاکستان کے بعد سب سے زیادہ ہجرت کرنے والا دنیا کا نمبر 1 ملک پاکستان، جہاں سے پاکستانی ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ 90% لوگوں کو نہ تو اس حکومت پر اعتماد ہے نہ فوج پر۔ دہشت گردی کے اعتبار سے دنیا کا نمبر 1 ملک برکینا فاسو کے ساتھ 2025 میں آج بھی جاگ پنجابی جاب اور سندھو دیش کے نعرے لگ رہے ہیں، اندازہ کریں۔ اور یہ دھڑا دھڑ کیا ہے، ایک ہی کام، مریم نواز۔ اس کی گاڑیوں میں 2 کروڑ 80 لاکھ کے صرف ٹائر لگ گئے، جو کہتی میری موبائل فون کا چارجر نہیں ہے۔ یہ صرف دیکھیں قیامت کی نشانی تو یہ ہے کہ یہ ناجائز حکومت جنہیں عوام پاکستانی تسلیم، ان سے اسرائیل تسلیم کروانا چاہتے ہیں، اندازہ کریں۔ اور یہ ایسے لوگوں سے جو کہہ رہی ہیں رضی دادا میرے والد کی جگہ ہے۔ باقی اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔